अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा आज का टॉपिक है अनलीश द विनर विदिन। अल्लाह ने जो आपको और मुझे रिलीजन दिया है, उसमें आप यंग बच्चियों से बात करें या आप आंटी से बात करें या आप एक एडल्ट से बात करें या किसी बूढ़े से बात करें, ये इस दीन की खूबसूरती है कि इसमें से हर कोई अपने फ़ायदे की चीज़ ले लेता है। डेफिनेटली मेरी टॉक है वो बेस्ड है यंग बच्चियों के ऊपर, लेकिन उसमें इंशाल्लाह माओं को भी बहुत सी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए मिलेंगी और हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की बहुत सी फ़िलॉसफी सामने आएगी। अनलीश द विनर विदिन, इसका कॉन्टैक्ट आपके और मेरे स्पिरिचुअल बीइंग से है और इसको मैंने अपनी टॉक को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, सही। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत सी माओं को भी होगा और बेटियों को भी होगा। हम आज इंशाल्लाह इस सिटिंग में अपने 4 कॉन्सेप्ट्स अपने साथ दुरुस्त करके लेके जाएंगे, इसलिए कि यहाँ आने का मकसद ये नहीं है सिर्फ कि बस मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स मिल जाएं, इसलिए कि मैं एक इस्लामिक टॉक में जा रही हूँ, और सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं है कि क्योंकि अम्मी घसीट के लेके जा रही हैं तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा, और सिर्फ ये मकसद भी नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि आज चली जाऊँगी फिर 2 महीने बाद नहीं जाऊँगी, 2 महीने तक नहीं जाऊँगी, सही। तो इनमें से मकसद सिर्फ ब्लेसिंग वाला तो हो सकता है, लेकिन जो मेन पर्पज़ है यहाँ आकर बैठने का वो ये है कि हम यहाँ से कुछ अच्छी बात सीख कर जाएं। सबको समझ आ गई? इतनी सी बात तो यही है ना। तो हम यहाँ अपनी टॉक को 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1, मैं बच्चियों से अगर पूछूं कि आपके पास क्या बहुत सी नेमतें हैं? बच्चों, बहुत सी नेमतें हैं? हमारे पास बहुत सी नेमतें हैं। हम कहते हुए हेसिटेंट क्यों होते हैं कि नहीं हमारे पास बहुत सी नेमतें हैं? इसलिए कि इतनी हैं कि हमने काउंट नहीं की, और आप लोगों का इस वक्त ना बोलना मुझे मौका दे रहा है कि मैं इस टॉपिक, इस कंपोनेंट पर ज़्यादा बात करूं। क्या हम अपनी दुनिया की चीज़ों से खुशी खरीद सकते हैं? Can we buy happiness with our things? This is my component number 1. Number 2, what is the concept of destiny? तकदीर, या आपकी और मेरे लिए जो अल्लाह ताला ने किताबों में ऑलरेडी तकदीर लिख दी है, और हम जो कहते हैं कि जब तकदीर लिखी हुई है तो फिर मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। The second component of my talk is the destiny, question of destiny. तीसरा कंपोनेंट बेस्ड है उस सवाल पर जो अक्सर और बेशतर हम सबके जहन में आता है, बिसाइड्स द एज फैक्टर, कि ऐसा क्यों होता है कि पैलेस्टाइन के या कश्मीर के या बर्मा के या इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जो हैं वो इतनी आजमाइशें आ रही हैं। सो माय थर्ड कंपोनेंट इज द कंपोनेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा। आप जो आज बीज डालेंगे कल वो बीज आपके सामने आएगा। एंड द फोर्थ कॉन्सेप्ट, जिसको इंशाल्लाह हम समझेंगे अपनी टॉक में, जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है वो है पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो 4 कंपोनेंट, कैन योर वर्ल्डली थिंग्स बाय हैप्पीनेस, नंबर 2 योर डेस्टिनी, नंबर 3 कार्मा, एंड नंबर 4 पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आप इन 4 कॉन्सेप्ट्स को जिस तरह मैं समझाऊंगी, इनको कई एंगल से समझा जा सकता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत आसान ज़ुबान में समझाऊं और मैं आपको बहुत टफ टर्मिनोलॉजी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने ना रखूं, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट ज़रूर दे दूं कि आपका थोड़ा सा जहन, थोड़ा सा, अगर एक टॉक 1 घंटे की आपके जहन में एक खिड़की खोल देती है और वो खिड़की सिर्फ 2 सेंटीमीटर की है, इट्स इनफ। मेरा काम है आपको सोचने के ऊपर मजबूर करना, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता ज़रूर खोलेंगे। सूरह नहल की आयत नंबर 97 में
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی اس کے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا ہو. نمبر 2 کنڈیشن جو کہ ضرور ہونی چاہیے اگر آپ کو مومن بننا ہے تو آپ اپنی آبلیگیشنز پوری کرتے ہیں، جو آپ کے اوپر مین آبلیگیشنز فرائض ہیں وہ آپ پورے کرتے ہیں. تو یہ آیت آپ کے لیے ہے. من عمل صالحا، اگر جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور وہ مومن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 وعدے کیے ہیں. نمبر 1 فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور ایبسلیوٹلی ڈیفینیٹلی اس کو خوشیوں والی زندگی دیں گے. ان دس ورلڈلی لائف بات ہو رہی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہر جگہ، ہاں اللہ نے یہ ضرور کہا ہے قرآن میں کہ اللہ نیک بندوں کو آزماتا ہے، لیکن آن اے براڈ اسپیکٹرم اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہوگا، یعنی جو مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھتا ہے اور وہ بیسک آبلیگیشنز پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسلام کی ڈیفینیشن میں وہ مومن ہے. ہاں مومن میں پرسنٹیج اس کی کیا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاک زندگی، طیب زندگی، ان آر ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو ہم اس کو ایک ہیپینس والی زندگی دیں گے، خوشیوں والی زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اینڈ ڈیفینیٹلی فور شیور ہم اس کو جزا دیں گے، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس اجر کا جو اس نے عمل کیا، دیٹس اباؤٹ آخرہ. تو جو مومن ہوگا، یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا بھی اچھی دے گا اور اللہ اس کو آخرت بھی اچھی دے گا. اگر یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ جائے تو میں آج اپنے آس پاس جو دنیا کی ریالٹی ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج دنیا بہت فاسٹ پیسڈ ہو گئی ہے، بہت تیز ہو گئی ہے نا؟ آپ میں سے جو بھی بچیاں اس وقت، جیسے یسرا کا مجھے معلوم ہے، یسرا از گوئنگ فار اسٹڈیز، ہے نا؟ یسرا کو اگر میں پوچھوں یسرا اپنے او لیولس کا ٹائم کیسا یاد آتا ہے، کتنا آتا ہے، تو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ 3-4 سال پرانی بات لگتا ہے کل کی بات ہے. دنیا بہت فاسٹ پیسڈ ہو گئی ہے، اور اتنی فاسٹ پیسڈ ہو گئی. آپ میں سے جو بڑی عمر کی خواتین ہیں جو میرے برابر ہیں، آپ کو مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے اپنے بچپن کا، جب اگر آپ کو باہر کے ملکوں میں کال کرنی ہوتی تھی ریلیٹیوز کو، تو آپ کو کال بک کرانی پڑتی تھی، اور پھر کال بک کرانے کے بعد آپ کو کافی ٹائم ویٹ کرنا پڑتا تھا. بٹ وہ کافی جلدی وہ ٹائم گزرا. آپ دیکھیں کتنی اسپیڈ سے آپ کی اور میرے گھروں کے اندر نارمل ریگولر جو انٹرنیشنل کالنگس شروع ہوئی PTCL سے، وہ شروع ہوا. اس کے بعد کتنی تیزی سے دنیا جو ہے وہ لینڈ لائن سے موبائل فونز پر آئی. نہ صرف موبائل فونز پر آئی، آپ موبائل فونز میں بھی چینجز دیکھ لیجیے. نوکیا ہم سب نے دیکھا ہے، سونی ایرکسن ہم سب نے دیکھا ہے. اس کے بعد وہ آیا تھا سیمسنگ کی ویریشنز تو اب تک چل رہی ہیں، بلیک بیری، آئی فون. آپ دیکھیں یہ ویریشن دنیا میں کس تیزی سے آئی ہے، اور یہ مارکیٹ کے اندر آج برانڈ فلڈڈ ہیں. جس دنیا کا آپ اور میں حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کے درمیان میں آپ کو اور مجھے رکھا ہوا ہے، اور جو اس وقت ہماری ایک برانڈ مینٹیلٹی بن گئی ہے، دیر از نو اینڈ آف اٹ. کوئی لمٹ ہے؟ بیگ بھی چاہیے تو برانڈیڈ ہو، کاسمیٹکس بھی چاہیے تو برانڈیڈ ہوں، اگر کپڑے بھی پہننے ہیں تو برانڈیڈ ہوں، جوتے بھی چاہیے تو برانڈیڈ ہوں، پرفیومز بھی چاہیے تو برانڈیڈ ہوں. کہیں پر بریک لگتی ہے؟ اور فرض کریں آپ کی امی نے آپ کو شنیل کا ڈریس لا کر دے دیا، اور N°5 کی پرفیوم بھی دلا دی، باس کی پرفیوم بھی دلا دی. اس کے بعد آپ زندگی میں کبھی نہیں ناراض ہوں گی امی سے؟ از اٹ اے پرومس؟ اماں نے آپ کو جو ہے وہ بہترین قسم کا پراڈا کا ڈریس بھی دلا دیا اور بیگ بھی دلا دیا، کہ اماں نے کہا بیٹا یہ چلو پراڈا کا بیگ تمہارا ہے، اوریجنل ہے، کاپی نہیں ہے کہہ رہی، اوریجنل کہہ رہی. اس کے بعد آپ کبھی ناراض نہیں ہوں گی امی سے؟ اس کے بعد آپ کبھی جو ہیں وہ امی کی بات پر انکار نہیں کریں گی؟ گوچی کا اماں نے آپ کو جوتا دلا دیا، اس کے بعد آپ کبھی بھی اماں کو نہ نہیں کریں گے اگر اماں کوئی کام آپ کو کرنے کو کہیں گے؟ ایسا ہوتا ہے؟ چلیں اماں کو نہ کرنا تو چھوڑ دیں. اگر آپ کے پاس پراڈا آ گیا، رولیکس آ گیا، گوچی آ گیا، شنیل آ گیا، N°5 کی پرفیوم آ گئی، باس آ گیا، اس کے بعد آپ زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں گے؟ از اٹ اے گارنٹی؟ ہمیشہ خوش رہتے ہیں یہ چیزیں لیتے ہیں تو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت تو ہم سب خوش بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی خرابی نہیں ہے، بیکاز اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں. یہ ایسا ہی ہے. سو دنیا بہت فاسٹ پیسڈ ہو رہی ہے، چیزیں تیزی سے چینج ہو رہی ہیں.
لیکن ہم نے جلدی جلدی کپڑے چینج کرنا سیکھ لیا, ہم نے جلدی جلدی کاسمیٹکس چینج کرنا سیکھ لیے, ہم نے جلدی جلدی چیزوں کو لینا سیکھ لیا. اگر آپ کے پاس اس وقت آئی فون 10 ہے, اب آپ 10 سال تک آئی فون 10 چلا سکتی ہیں؟ اگر چلتا رہتا ہے تو چلا سکتی ہیں. ول یو بی ہیپی؟ یا اگلے سپٹمبر آنے کی دیر ہے بس, پھر آپ ابا کی جان سے لٹک جائیں گی, ابا یہ تو سلو ہو گیا, اب نیا دلا دیں. چیزیں کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہیں, اور چیزیں امپروو ہو رہی ہیں یا کوالٹی میں ڈیگریڈ ہو رہی ہیں. چیزیں تو کوالٹیٹیو آ رہی ہیں نا ہمارے ہاتھوں میں. جو آپ کے ابا کا نوکیا فون تھا, نوکیا 211 212, اس کے مقابلے میں اپنا آئی فون دیکھیں, کتنے ایپس اور کتنے فیچرز ہیں. جیسے آپ کے امی ابا نے اپنا بچپن گزارا ایک کمرے میں 4 بہن بھائی, ہو سکتا ہے ایک کمرے میں 3 بہن بھائی, ایک کمرے میں بھی 5 بہن بھائی. آپ اپنے اپنے کمرے میں اکیلی ہیں موسٹ آف دا پلیسز, یا اکیلی ہیں یا بہت سے بہت ایک سبلنگ آپ کے ساتھ ہے. تو دنیا تیزی سے چینج ہو رہی ہے, ہم تیزی سے اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں, لیکن کیا ہمیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ خوشیاں ملتی ہیں؟ کتنی دیر کی خوشی ہوتی ہے ایک آئی فون کی؟ شاید میرا خیال ہے 2 دن کی. اس کے بعد پھر ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں چل سبھی کے پاس آ گیا. ہم چیزوں کو بدل رہے ہیں تیزی سے, لیکن ہم جس چیز کو تلاش کرتے ہیں چیزوں کے اندر, وہ ہمیں نہیں ملتی ہے. ہم سمجھتے ہیں چیزوں کے ساتھ خوشیاں ہیں, چیزوں کے ساتھ خوشیاں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم پیسے سے خوشیاں خرید لیتے ہیں. پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی. اگر پیسے سے خوشی خریدی جا سکتی تو جس کے ہاتھ میں آئی فون ہے وہ کبھی نہیں روتا, جو BMW میں بیٹھتا ہے وہ کبھی اداس نہ ہوتا, جس کے پاس رولس رائس ہے وہ کبھی لڑائی نہ کرتا کسی دوسرے انسان سے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل کہ ہم چیزوں کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ خوشی, وہ کنٹینٹمنٹ, وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی جس کے بعد ہمیں لگے کہ الحمدللہ ہماری زندگی میں اب سب کچھ ہے. چیزیں ملتی ہیں الحمدللہ, نہیں ملتی الحمدللہ. ہمارا یہ سلوگن نہیں ہوتا ہے نہیں ملتی الحمدللہ, ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے اما ابا کا فرض ہے کہ ہمیں دلائیں, کیوں نہیں ملتی؟ ہاؤ کین دس پاسبل کہ مجھے نہ ملے, جب ساری دنیا کو مل گئی تو مجھے کیوں نہیں ملتی؟ اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم خوش نہیں ہیں. اینڈ وین آئی ایم سیئنگ ہم خوش نہیں ہیں, میں سب سے بات کر رہی ہوں, بٹ مائی اسپیسیفک ایڈریس از ود دا یوتھ. ہم خوش نہیں ہوتے ہیں. ماں باپ اپنی ناک رگڑ کر اپنی اولاد کو خوشیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ اولاد سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اولاد ماں باپ کے لیے گریٹفل نہیں ہے. اولاد میں اللہ کے لیے گریٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہو تو ان کے ایٹیٹیوڈ میں, ان کے کریکٹر میں نظر آئے. اور کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا کمپوننٹ نمبر 1 یہی ہے. کیا ہم چیزوں سے خوشیاں خرید سکتے ہیں؟ نہیں, ہم چیزوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے. ہماری خوشیوں کا جو کی ہے, ہماری خوشیوں کی جو چابی ہے, وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے. وہ گوچی میں, وہ پراڈا میں, وہ شنیل میں, وہ رولیکس میں, وہ باس میں, وہ N°5 میں نہیں ہے. وہ اس انٹرنل مائنڈ سیٹ میں ہے جو آپ کو اندر سے شکر گزار بناتا ہے. کتنی مرتبہ دن میں اماں ابا کو ہم تھینک یو بولتے ہیں, تھینک یو اماں, تھینک یو ابا, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ فار اس. کتنی مرتبہ ہمیں خیال, ہاں برتھ ڈے پر اماں کو آئی لو یو بول دیا, مدر ڈے پر آئی لو یو بول دیا, فادر ڈے پر ابا کو ایک میسج کر دیا, گفٹ بھی لا کر دے دیا. بٹ از اٹ انف؟ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ اٹس ناٹ انف. آپ کو اور مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتی, آلدو ہمارے گھر میں ہر نعمت ہے, بیکاز ہمارے اندر مائنڈ سیٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. انٹرنل ریولیوشن کی ضرورت ہے. اپنے آپ سے پوچھیں آپ کس خوشی کی تلاش میں ہیں. ہر مہینے آپ کے اندر کی ایک خواہش بدل جاتی ہے. ہر مہینے آپ کو اندر سے جو ایک کریونگ آتی ہے, بس مجھے اس مہینے یہ چاہیے, اگر وہ آپ کو اس مہینے کے اینڈ پر مل بھی جاتا ہے, کیا نیکسٹ منتھ آپ سکون سے گزارتی ہیں یا ایک اور چیز کی خواہش آ جاتی ہے؟ اٹ ول اوور کم بائی اندر ڈیزائر. ایک اور خواہش اندر آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کانسٹینٹلی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور ہم بھاگتے رہیں گے اور بھاگتے رہیں گے. ہمیں سیٹسفیکشن اور ہمیں خوشی, ہیپینس نہیں ملے گی. اس لیے کہ اللہ نے ہیپینس کہاں رکھی ہے؟ ابھی آپ کو یہاں پر جو میں نے سورہ نحل کی آیت بتائی ہے,
اللہ نے کہا ہے مرد ہو یا عورت ہو، عاملہ صالحن، نیک عمل کرے گا، جس کو اللہ یاد رہے گا اور جو اللہ کے بتائے ہوئے ایک مینول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم فرشتے تھوڑی ہیں، وی آر ناٹ پرفیکٹ بینگس، اور ہمیں اللہ نے کہا بھی نہیں کہ تم پرفیکٹ بن جاؤ، ہم بن نہیں سکتے پرفیکٹ۔ کوئی کتنا بھی آپ کو پرفیکٹ نظر آ رہا ہو، کبھی اس کو اتنا ہائی پیڈسٹل پر مت بٹھائیں کہ آپ کو لگے کہ اس سے تو غلطی نہیں ہوتی ہوگی۔ اٹس ناٹ پاسبل، اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ ہم انسان ہیں، ہمارا پاؤں سلپ کر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا جو کوشش کرے گا، من عامل صالحا، جو نیک کام کی کوشش کرے گا، اللہ نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم خوشیوں والی زندگی اس کو دیں گے۔ It's time to bring out the winner within۔ آپ کے اندر جو سیٹسفیکشن ہے، جو آپ کی سول ہے، جو آپ کا اسپرچل بینگ ہے، اس کو ڈسکور کریں۔ اللہ نے آپ کو یہاں مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب تک آپ کی روح سیٹسفائی نہیں ہوگی، جب تک آپ اسپرچولی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، آپ کو دنیا کی کوئی نعمت سیٹسفائی نہیں کر سکتی۔ دا کی ٹو یور ہیپینس از یور سیٹسفیکشن آف دا مائنڈ سیٹ۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کے دلوں کی جو سرینٹی ہے، جو سکون ہے، جو خوشی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہمیں نماز پڑھنا سب سے مشکل لگتا ہے، قرآن پڑھنا اس سے مشکل لگتا ہے، رمضان آئے گا تو پڑھ لیں گے۔ اور نماز پڑھنا، جب نماز پڑھنا ہی مشکل ہے، قرآن پڑھنا مشکل ہے، تو جو صبح شام کی دعائیں اماں کہتی رہتی ہیں کہ بیٹا فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ اماں کے پھونک مارنے سے آپ کی پروٹیکشن نہیں ہونے والی، بیکاز جب آپ پیوبرٹی کراس کر چکی ہیں تب آپ تو خود ایلیجبل ہیں کہ آپ دعا پڑھیں، اور آپ کو خود ہی پڑھنی ہے۔ آپ اس وقت اگر آپ کو کپڑے پہننے ہوتے ہیں اور آپ کی ایج 16 سال 18 سال ہے، تو آپ اماں سے کہتی ہیں اماں آگے مجھے کپڑے پہنا دیں، آپ خود پہنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی دعاؤں کی پروٹیکشن بھی خود ہی کرنی ہے۔ یہ کی ہے ہماری جو کھوئی ہوئی ہے ہمارے ہاتھ سے۔ جب تک آپ چیزوں کے ذریعے سمجھیں گی کہ یہ چیز مل جائے گی دین آئی ول بی ہیپی، یہ چیز مل جائے گی دین آئی ول بی ہیپی، اماں وہاں جانے دیں گی دین آئی ول بی ہیپی، اماں فرینڈس کے ساتھ ویکیشنز پلان کرنے دیں گی دین آئی ول بی ہیپی، اماں مجھے ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے فلاں جگہ جانے دیں گی دین آئی ول بی ہیپی، یو ول نیور گیٹ ہیپی۔ چاہے اماں آپ کو جانے بھی دیں، لکھ لیں کہیں پہ، چاہے آپ کے امی ابا آپ کی ہر بات مانتے رہیں جو آپ صرف اس اینگل سے کرتی ہیں جس میں آپ کو صرف اور صرف اپنی فزیکل سیٹسفیکشن چاہیے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور اسپرچل لائف، آپ کبھی خوش نہیں ہوں گی چاہے اماں ابا آپ کو اجازت دے بھی دیں، آپ ایسے ہی دوڑتی رہیں گی بیکاز آپ کی کی مسنگ ہے۔ لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری ہے، صحیح ہے؟ اب یہ مت کہیے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، اور تینوں دوست الٹریٹ تھے، پڑھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جس گاؤں میں رہتے تھے بس وہی زبان بولنی آتی تھی، اور شہر کی زبان یا انگریزی زبان کوئی زبان بولنے نہیں آتی تھی۔ ہاں تھے طاقتور، ظاہر بات ہے گاؤں میں رہنے والے ذرا فزیکلی ہیلدی ہوتے ہیں۔ اب ان کی لاٹری نکلی، اپنے گاؤں سے نکل کر کبھی کسی سٹی میں بھی نہیں گئے تھے، ہمیشہ گاؤں میں ہی رہے تھے، اور ان کی لاٹری نکلی، اور لاٹری بھی کیا نکلی؟ جسٹ اے اسٹوری، صحیح ہے؟ آپ مجھ سے سوال مت کیجیے گا کہ لاٹری کا پیسہ ہم انجوائے کر سکتے ہیں، میں کچھ نہیں بتا رہی، اٹس جسٹ اے اسٹوری۔ اور جب ان کی لاٹری نکلی تو لاٹری کیا تھی کہ ان کو 7 اسٹار ہوٹل میں نیو یارک میں، ہائی رائز 7 اسٹار ہوٹل میں نیو یارک کا 10 days کا ٹرپ ملا ود ریٹرن ٹکٹ۔ صحیح؟ تو تینوں دوست ایک ساتھ اپنے اینڈ سے سوچے جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، او مائی گاڈ، فیملی نہیں فرینڈس، کیونکہ بچوں کو اماں ابا کے ساتھ وہ مزہ نہیں آتا، اماں ابا کے ساتھ 5 اسٹار میں بھی چلے جائیں گے، کہیں گے ہاں تو فیملی کے ساتھ تھوڑی انجوائے ہوتا ہے، اور فرینڈس کے ساتھ ڈھابے پہ بھی جا کے بیٹھ جائیں گے تو ایسی پرسنل گریٹیفیکیشن اس ٹائم پر مل رہی ہوتی ہے، بس گھر آنے کی دیر ہوتی ہے، منہ پر پھر 12 بج جاتے ہیں۔ سو سوری، میں تو ایسی ہوں۔ اب ان تینوں کی لاٹری نکلی، تینوں بہت خوش ہوئے کہ ہم تو کبھی شہر تک نہیں گئے، اب تو ہم جائیں گے امریکہ، وہ بھی نیو یارک میں، وہ بھی 7 اسٹار میں، اور وہ بھی ہائی رائز میں۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ ایکسائٹمنٹ کیا ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے ان کو چیزیں نظر آنی اور نعمتیں نظر آنی شروع ہوں گی۔ اپنے گاؤں سے نکلے، شہر گئے،
شہر سے ایئرپورٹ پر آئے, ایئرپورٹ سے پہلی دفعہ جہاز دیکھا, اب وہ جہاز بھی ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے پھر وہ جہاز پہ جس طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں, وہاں پر ایئر ہوسٹس نظر آ رہی ہیں, ایک ماحول, ایک ایمبیانس نظر آ رہا ہے. پھر بہت انجوائے کیا وہاں پر جو میل ملا. اس کے بعد پھر ایئرپورٹ سے واپس اب اپنے اس ہائی رائز پہ پہنچے, 7 اسٹار پہ. لابی دیکھ کے یہ حیران ہو گئے. اور کمرہ کہاں ملا؟ 100th فلور پر. ہائی رائز تھا نا, وہاں تو 140 150 تک جاتی ہیں بڑے آرام سے بلڈنگس. تو 100th فلور پر ان کو کمرہ ملا. اب دیکھیں, جس نے کبھی گاؤں سے نکل کر شہر نہ دیکھا ہو, وہ گاؤں سے نکل کر امریکہ پہنچ جائے, اور پھر امریکہ سے وہ آ گیا ہے 7 اسٹار ہائی رائز پر جس پہ 100th فلور پر اس کو کمرہ ملا ہے. تو 100 فلور پر آپ میں سے جتنے لوگ گئے ہیں, دنیا الگ نظر آتی ہے, بالکل الگ نظر آتی ہے. ہاں, اب 100 فلور پر پہنچ کے کھڑکی پہ باہر چپک کے دیکھ رہے ہیں, واہ بھائی دنیا ہی الگ ہے, انجوائے کر رہے ہیں بہت آرام سے. پھر کھانا بھی کمرے میں آ گیا, بہت انجوائے کیا. پھر تینوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا ہم کل الگ الگ ڈائریکشنز میں جائیں گے, اور ہم اپنا اپنا ایکسپیرینس پھر شام میں آ کر ایک دوسرے سے شیئر کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسی جگہ ہے رہنے کی ہمارے گاؤں کے مقابلے میں. اب اگلے دن پلان کر کے وہ نیو یارک کو گھومنے پھرنے کے لیے تینوں الگ الگ ڈائریکشنز میں چلے گئے. انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم اس ٹائم پر ہوٹل کی لابی میں آ کر پھر اکٹھے ہوں گے اور پھر ایک ساتھ اوپر آئیں گے ایلیویٹر سے کمرے میں. تو پورا دن گزار کر تینوں جو لابی میں اکٹھے ہوئے تو بہت ایکسائٹیڈ تھے. آپ دیکھیں نا 10 دن کی ٹرپ میں کتنی تیزی سے ان کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں. تو بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ تینوں لابی میں ملے, اور انہوں نے کہا کہ بس ہم 5-10 منٹ یہاں بیٹھتے ہیں, پھر ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں ایلیویٹر سے. ناؤ اٹس جسٹ اے اسٹوری. پاور بریک ڈاؤن ہو گیا. ہاں, پاور بریک ڈاؤن ہو گیا. تو انہوں نے کہا 100 فلور پر کون چڑھ کر جائے, چلو ویٹ کرتے ہیں. 1 گھنٹے تک ویٹ کرتے رہے, اب پاور ریزیوم نہیں ہوئی. تو ایک دوست نے کہا کہ بھائی ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, اتنے سالڈ لوگ, فزیکلی پرفیکٹ, اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, چلو اسٹیئرس پر چڑھتے ہوئے چلتے ہیں, اور جو سارا دن کی ہم نے ڈسکشنس کرنے تھے وہ ڈسکشنس کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, اور اپنے کمرے میں پہنچ جائیں گے. اب ان تینوں نے باتیں کرتے ہوئے چڑھنا شروع کیا. آدھے راستے میں اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, میں نے کیا دیکھا, میں نے کیا دیکھا. آدھے راستے میں پہنچے تو ایک خاموش ہو گیا, 2 آپس میں ڈسکس کرتے رہے. 98 فلور تک سیڑھیاں چڑھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جب پہنچ گئے تو ایک نے محسوس کیا کہ ہم 2 ہی باتیں کر رہے ہیں, تیسرا بالکل چپ ہے, آ تو رہا ہے ساتھ ساتھ, بول نہیں رہا کچھ. تو اس نے پوچھا کیا ہوا, تم کو ایکسپیرینس اب شیئر کیوں نہیں کر رہے, اچھا خاصے تو بولتے ہوئے چڑھنا شروع ہوئے تھے. اس نے کہا بہتر ہے مجھے چپ ہی رہنے دو. میں کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر میں بولوں گا تم دونوں کی آواز بند ہو جائے گی. وہ ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھتے بھی جا رہے ہیں, 99th فلور پر آ گئے. تو دوسرے دوست نے کہا پلیز بتا دو, مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہیں تم دونوں کو کارڈیاک اریسٹ نہ ہو جائے. میں کہا بولو بولو. اس نے کہا میں چابیاں نیچے لابی میں بھول آیا. This is just a story, لیکن this story has an implication جو آج کی ماڈرن سویلائزیشن پر کمپلیٹلی اپلائی کرتی ہے. آپ کی اور میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, بہترین گھر ہیں, بہترین وارڈروب ہے, بہترین سکولنگ ہے, بہترین یونیورسٹیز ہیں, ڈگریز ہیں, ہر دنیا کی آسائش ہے, بہترین کھانے ہم کھاتے ہیں, لیکن ہماری وہ خوشیوں کی چابی کہیں بہت پیچھے رہ گئی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر گھر میں لڑائی ہے, ہر بہن بھائی, ہر سبلنگز آپس میں لڑتے ہیں, ماں باپ کانسٹینٹلی بچوں سے پریشان ہیں, اور بچے ماں باپ سے. کم آن, ڈر کیوں رہے ہیں, کچھ نہیں کہیں گی اماں. یہی تو ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے صرف ماں باپ بچوں سے پریشان ہیں؟ جی نہیں, بچے ماں باپ سے پریشان ہیں. اس کا مطلب ہے خرابی بچوں میں نہیں ہے, خرابی پورے سسٹم میں ہے, خرابی اس وقت پورے ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہے, خرابی ہمارے گھروں میں ہے, صرف بچوں میں نہیں ہے. مت یہ کہا کریں کہ آج کل بچے ہی ایسے پیدا ہو رہے ہیں, تو پیدا کرنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے ان کو؟ جیسی مشین ہوگی ویسی پروڈکٹ ہوگی. مشین بنانے والے نے تو بہت سپر مشین بنائی تھی, سپر فائن مشین, لیکن اس مشین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی ہمیں ریفلیکشن اپنے گھروں میں نظر آ رہی ہے. ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دنیا بہت 100th فلور پر چلی گئی ہے.
انٹیلیجنس، یہ جو آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، یہ کیا کچھ اس وقت دنیا میں اپنے رنگ دکھا رہی ہے، آپ میں سے بچیاں سب جانتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر جو روبوٹس بن رہے ہیں، ان روبوٹس کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. ایون وہ روبوٹس انسانوں کو مارنے کے قابل بھی ہو چکے ہیں اور مار بھی رہے ہیں. اٹس اے فیکٹ. انسان کی بنائی ہوئی سائنٹیفک تھیوریز ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی تھی کہ ان آیات کے ذریعے، ان سائنس کے ذریعے مجھ تک پہنچنا. انسانیت کہاں پہنچی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیزائن کر لیے، لیکن اب اس کے اپنے لیے مشکل ہو رہی ہے. آن دا ون سائڈ ہم لوگ سائنٹیفکلی بہت اوپر چلے گئے. آپ کے پاس ایک ٹائم تھا، ناؤ یو ڈونٹ ہیو جسٹ اے فون، یو ہیو این آئی فون. یو جسٹ ڈونٹ ہیو این پیڈ، یو ہیو این آئی پیڈ. آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ ٹاپ نہیں ہے، یو ہیو این لیپ ٹاپ. چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں آن دا ادر ہینڈ وی آر لوزنگ ہیومینٹی. جینوئن محبت ایک دوسرے کے ساتھ کھو گئی ہے. نہ ماں باپ اولاد سے، میں صحیح بول رہی ہوں، نہ ماں باپ اولاد سے جینوئن محبت کرتے ہیں، نہ اولاد ماں باپ سے جینوئن محبت کرتی ہے. ماں باپ نے اولاد کو اپنی ٹرافی بنا لیا ہے. ماؤں کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے، میرا بچہ میرے لیے ایک ٹرافی ہے، اس لیے مجھے اس کو کراچی کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھانا ہے. نہیں پڑھاؤں گی تو بچے کی ناک کٹے گی یا آپ کی ناک کٹے گی؟ آپ کی ناک کٹتی ہے. آپ کے لیے پرائرٹی دنیا ہے. اگر آپ کے لیے پرائرٹی دین ہوتا یا اس بچے کی ہیومینٹی ہوتی تو آپ بہت سے ڈیسیژنز بچپن میں اس ہیومینٹی پر بیس کر کے لیتے. ہمارے بچے جینوئن محبت نہیں کرتے ہم سے. اینڈ آئی ایم ویری کروڈ ان سیئنگ دس. آج آپ اپنے بچوں سے وہ چیزیں سب واپس لے لیں جو آپ نے ان کو دی ہیں. آپ کہہ دیں نہیں میں اپنی پسند کے اسکول میں پڑھاؤں گی، اپنی پسند کی یونیورسٹی میں بھیجوں گی اور اپنی پسند کے کپڑے پہناؤں گی. پھر آپ اپنے بچوں کے موڈ دیکھیے گا. کیا 40 kg کی بوری ہوتی ہے جو ان کا منہ بنے گا؟ سب ناراض ہو کر کمروں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں گے. یہ جینوئن محبت کیوں نہیں ہے؟ ہم اس وقت دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس ویلتھ ہوگی، ویلتھ ان دا فارم آف منی، شاید اتنے ہم خوش ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جتنی آپ کے پاس چیزیں ہوں گی، چیزیں استعمال کرنا منع نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے اس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہاں، اللہ نے ایک حدود اور شریعت کا سرکل ڈرا کر دیا ہے، اس سے باہر مت جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، جو حدیث آتی ہے، اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. دنیا کو استعمال کرنا منع نہیں ہے. پرابلمٹک بات کیا ہے؟ جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم دنیا کی چیزوں سے خوشیاں خرید سکتے ہیں. دنیا کی چیزوں میں خوشی نہیں ہے. اگر دنیا کی چیزوں میں خوشی ہوتی تو محل میں رہنے والا کبھی نہیں روتا. اگر دنیا کی چیزوں میں خوشی ہوتی تو بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے بچے نافرمان نہیں ہوتے. یہ تو سب جگہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط طرف سے غلط چیزوں کو اپنے لیے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک بات لکھ لیں، منی کین ناٹ بائی ہیپینس. اب کچھ چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہنے سے خوشی نہیں ملے گی. اگر ایسی بات ہوتی تو لوگ سوسائڈ نہیں کرتے. ہر بڑی، میں ورلڈ وائڈ فیکٹس بتا رہی ہوں، ہر بڑی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کے کتنے اسٹوڈنٹس سوسائڈ کرتے ہیں؟ دا پریشر آف اسٹڈیز. ہر پیسے والے طبقے میں سوسائڈ ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. WHO کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 2 گھنٹے میں ایک سوسائڈ ہو رہی ہے. ہر 2 گھنٹے میں. اب سب کچھ ہے، ساری دنیا ہے، لیکن کیونکہ وہ انٹرنل سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ انٹرنل ریولوشن نہیں ہے جس نے انٹرنل ایوولوشن کیا ہو، تو انسان بہت کچھ ہونے کے باوجود سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اس وقت سے ڈریں جس وقت میں ایک پتھر پڑے زور کا اور پھر ہمیں احساس ہو کہ اصل میں دنیا کے میننگز کیا ہیں. یہ جہاں جتنے بھی یہاں اس وقت میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی خواتین اور بچیاں بیٹھی ہیں، ہم وہ طبقہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے انبار میں رکھا ہوا ہے وداؤٹ ایگزیجریشن.
تو جس کے پاس جتنی دنیا ہے اس کا اتنا سخت حساب ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. اس کو اتنی لمبی لسٹ اپنی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈیفائن کرنی ہوگی. اس سے پہلے کہ کوئی پتھر آ کر لگے مجھے اور آپ کو اور پھر ہمیں احساس ہو کہ دنیا کے اصل میننگز کیا ہیں. اٹس بیٹر کہ ہمیں نعمتوں میں اللہ یاد آ جائے. اٹس بیٹر کہ نعمتوں میں ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ آ جائے. کیا ینگ بچے بیماریوں سے نہیں مر رہے؟ پاکستان کے اندر ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی جنا ہاسپٹل میں. پاکستان میں بلڈ کینسر 18 سال سے لے کر 28 سال کے بچوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو دا ریزن، لیکن یہ ڈاکٹر مجھے بتا رہی تھی کہ جو وہ سروے کر رہی ہیں اور جس کو وہ دیکھ رہی ہیں. 18 سال کے ینگ ٹین ایجر بچہ 18 سال سے لے کر 25 سے 28 سال کے بچوں کے بلڈ کینسر ڈائگنوزز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. بیماریاں کس تیزی سے آتی ہیں. روڈ ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ کتنے ینگ بچوں کی ہوتی ہیں ہم آئے دن سن رہے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی پتھر آ کر لگے اور پھر ہمیں احساس ہو کہ دنیا کے میننگز یہ نہیں تھے جو ہم نے سمجھے ہوئے تھے. وہ ایک مرتبہ ایک کہانی میں نے کہیں پڑھی تھی. اٹس اے ویری گڈ کہانی. ایک شخص 10 سال بہت محنت کرتا ہے اور اپنا اتنا ویلتھ اکٹھی کر لیتا ہے کہ اس کو بینٹلی کار خریدنی ہوتی ہے. بینٹلی از اے ایکسپینسو کار. جب وہ 10 سال محنت کرنے کے بعد بینٹلی کار خرید لیتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں ہائی وے پر جا کر خوب سپیڈ میں گاڑی چلاؤں گا اور انجوائے کروں گا اپنی زندگی کو. اور 10 سال میں اس نے اپنے کوئی رائٹس نہیں پلے کیے ہوتے جو اس نے کرنے تھے اپنے ماں باپ کی طرف اور اپنی اولاد کی طرف اور اپنی فیملی کی طرف. بیکاز اس کا صرف اور صرف ایک فوکس تھا کہ بس مجھے بینٹلی کار خریدنی ہے. فائنلی جب وہ اس گاڑی کو ہائی وے پر لے کر جاتا ہے اور اپنی فل سپیڈ کے اندر وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے. آج کی ٹرم میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے میوزک بھی آن کیا ہوگا. اس لیے کہ ہمارے بچے ڈرائیونگ اور وداؤٹ میوزک یہ کیسے پاسبل ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ اماں ڈانٹ کے جو تھیں وہ پلیئر بند کر دیتی تھیں, سی ڈی بند کر دیتی تھیں, آکس کارڈ نکال دیتی تھیں. اب تو ہر ایک کے اپنے جو ہیں وہ ایئر فونس لگے ہوئے ہیں, وہ بھی بلوٹوتھ والے. اماں کھینچ بھی نہیں سکتی. کانوں میں تو ہاتھ ڈالنے سے نہیں بار بار اماں, ہے نا. تو یہ بھی کار اپنی سپیڈ میں چلاتے ہوئے جا رہا تھا کہ ایک پتھر آیا اور ونڈ شیلڈ کے اوپر زور سے لگا. اتنا زور سے لگا کہ اس کی پوری ونڈ اسکرین پر کریک آ گیا. فوراً بریکس لگائے. بہت غصہ بھی آیا, برانڈ نیو کار. اور اس کے بعد ایک پتھر آیا اور ونڈ اسکرین کو اس نے کریک کر دیا. گاڑی کو سائڈ پہ کر کے اترا اور آس پاس دیکھا تو تھوڑی ڈسٹینس پر اس کو ویل چیئر پر ایک بچہ نظر آیا. بہت سخت غصہ آیا. روڈ کراس کر کے اس بچے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا پتھر تم نے مارا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے جی. اس نے دیکھا کہ بچے کے سائڈ پر ایک چھوٹا سا بچہ اور نیچے جو تھا وہ ویل چیئر کے پاس تھا. بچے نے کہا کہ میں 2 گھنٹے سے ہاتھ کے اشارے سے سڑک پر گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا, اس لیے کہ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرا بھائی جو نیچے مجھ سے گر گیا ایک گود سے, میں اس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دوں. اور اگر میں نے نہیں بٹھایا تو وہ روڈ سے اس طرف نکل جائے گا. میں 2 گھنٹے سے کوشش کر رہا تھا, ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا, کوئی گاڑی نہیں روک رہا تھا. فائنلی اب میرے پاس یہی آخری ایک موقع تھا کہ میں پتھر اٹھا کر کسی گاڑی پر مار دوں. کوئی بھی گاڑی ہوتی وہ آپ کی تھی, میں نے پتھر مارنا تھا اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی کی جان بچانی تھی. یہ سن کر اس آدمی کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے. تو وہ بچے کو, جو نیچے بچہ گرا ہوا تھا, اس کو اٹھا کر اس کی ویل چیئر پر بٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو کہتا ہے تھوڑا ڈسٹینس پر ہے. دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے گھر چھوڑ کر آئے گا. اس کتاب میں لکھا تھا کہ جب وہ اپنے اس نئی برانڈ نیو بینٹلی میں, جس کی ونڈ سکرین کریک ہو چکی تھی, ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا, تو اس نے سوچا کہ ونڈ شیلڈ تو کریک ہو گئی ہے, لیکن اس ونڈ شیلڈ کے کریک ہونے سے میرے دل پر ایک میسج آ گیا ہے. اور وہ میسج یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی اتنا فاسٹ پیسڈ نہ ہو جائیں that a rock has to come to tell you the true meanings of your life. کبھی اپنی زندگی میں اتنا گم نہ ہو جائیں, میری خوشی, میری انٹرٹینمنٹ, مجھے سب کچھ مل جائے, جسٹ آئی, می اینڈ مائی سیلف, اس میں اتنا گم نہ ہو جائیں کہ آپ کو ایک پتھر آ کر لگے یہ حقیقت بتانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا. تو چیزوں میں خوشیاں نہیں ہیں. چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈیں گے. میری امی, اب میرا فلاں جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو اب ہم رونا دھونا مچا دیں کہ اب جیسے زندگی ختم.
It's not like this. چیزوں میں خوشیاں نہیں ہیں, خوشی آپ کے مائنڈ سیٹ میں ہے. It's all within you. مائنڈ سیٹ آپ کے کنٹرول میں ہے. اسی لیے میں اپنے کمپوننٹ نمبر 2 پر جا رہی ہوں. کمپوننٹ نمبر 2 کیا تھا میری ٹاک کا, کس کو یاد ہے؟ جاگ رہے ہیں کچھ لوگ, پیچھے والوں جاگ رہے ہو؟ ڈیسٹنی. ہم ہمیشہ کوشچن کرتے ہیں نا کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. بعض ینگ بچے اپنی لا علمی میں, آئی ایم شیور لا علمی میں, بیکاز مجھے ہمیشہ ہمدردی ہوتی ہے ایسے جملے سن کر, بعض ینگ بچے اور بہت سے بڑے لوگ بھی اپنی لا علمی میں یہ کہہ دیتے ہیں اب اللہ نے میرے لیے جہنم لکھ دی تو میں کیا کروں. آپ نے اپنی کتاب دیکھی جا کے کہ اللہ نے اس میں آپ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ سب کو محفوظ رکھے. The question of destiny is actually creating doubts in so many minds. اگر میں آپ کو ایک مثال بتاؤں, چلے میں ایک اور کہانی سنا دیتی ہوں. آئی ایم شیور بچوں کو کہانی سے بات زیادہ سمجھ آئے گی, ایٹ لیسٹ ان کے ذہنوں میں رہ جائے گی. میری باتیں یاد نہیں رہیں گی, کہانیاں یاد رہ جائیں گی, ہے نا. ایک مرتبہ ایک میرے جیسی آنٹی اس حلیے میں نہیں, نقاب والی آنٹی, صحیح ہے, ایک جہاز میں, پلین میں, جیسے آپ جب جہاز ٹیک آف کرنے والا ہوتا ہے تو آپ بورڈنگ کرا کے جہاز میں جاتے ہیں نا, تو وہ جہاز میں داخل ہو رہی تھیں. ایئر ہوسٹس نے کہا کہ وی گارنٹی ٹیک آف. انہوں نے ویلکم کیا ایئر ہوسٹس نے, اس نے کہا کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ابھی آپ سیف ٹیک آف کریں گے. تو ان خاتون نے پوچھا واٹ اباؤٹ لینڈنگ, لینڈنگ پر کیا ہوگا؟ تو ایئر ہوسٹس کہتی ہے آپ تو اتنی نیک خاتون ہیں, اللہ سے دعا کریں لینڈنگ بھی خیریت سے ہو جائے, اس لیے کہ لینڈنگ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جب آپ جہاز میں بیٹھی ہوتی ہیں اور جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو ٹیک آف آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ نہیں. لینڈنگ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ نہیں. اگر ڈیورنگ ٹریول جہاز وابلی کلاؤڈس کے اندر آ جائے یا ایئر ٹربولنس میں آ جائے تو وہ ایئر ٹربولنس آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ نہیں. نہ ٹیک آف آپ کے کنٹرول میں ہے, نہ لینڈنگ آپ کے کنٹرول میں ہے, نہ ٹربولنس آتی ہے تو وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اس پورے جرنی میں صرف ایک چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے, آپ نے اس جہاز میں ٹائم کیسے گزارا. صحیح ہے, صرف یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. یور ٹیک آف از جسٹ لائک یور برتھ. آپ اس دنیا میں آئی ہیں, آپ کی چوائس تھی آپ اس دنیا میں کب آئیں. ٹو سم ایکسٹینٹ اللہ کے بعد آپ کے ماں باپ کی چوائس تو ہو سکتی ہے, آپ کی نہیں ہو سکتی. صحیح, آپ کی چوائس تھی کہ آپ کے بہن بھائی کون ہو. نہیں, اگر آپ کی چوائس ہوتی آپ اپنے بہن بھائی کیسے بناتی. آج کل کے بچے کہیں کوئی بھی نہیں, میں اکیلی اچھی تھی. نہ آپ کے ماں باپ آپ کی چوائس کے, نہ آپ کے سبلنگس آپ کی چوائس کے, نہ آپ کی فزیکل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروپورشن دیا ہے وہ آپ کی چوائس کا, نہ آپ کا سوشیو اکنامک انوائرمنٹ آپ کے حساب کا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, بالکل جیسے آپ کی پیدائش, آپ کی برتھ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی. واٹ اباؤٹ لینڈنگ؟ اس دنیا سے جانے کا وقت, موت از دا لینڈنگ ٹائم, وہ آپ کی میرے کنٹرول میں ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری موت کیسے آئے گی, اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے اچھی موت دے, حسن الختام مانگو, بیسٹ اینڈنگ مانگو. دعا پڑھا کریں کہ اللہ مجھے موت دے تاکہ مجھے موت کلمے پر آئے, ایسے حال میں موت آئے کہ میں بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے تیار ہوں اور اللہ مجھ سے مل کر خوش ہو جائے. یہ دعا کرنی چاہیے. تو نہ لینڈنگ, نہ ٹیک آف, نہ برتھ, نہ ڈیتھ کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو سچویشنز آئیں گی جسٹ لائک دا ٹربولنس ان دا ایئر, وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی. سچویشنز آر لائک ڈیسٹنی, اور یو کین سے سچویشنز آر ڈیسٹنی. آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, آپ کا سوشیو اکنامک انوائرمنٹ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے فزیکلی, مرد بنایا یا عورت بنایا تو کیسا بنایا, اور آپ کی زندگی میں جو حالات آتے ہیں یہ سب آپ کی ڈیسٹنی ہیں. اپنے چہرے کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو بدلنے کی کوشش مت کریں. جس چیز سے دین نے منع کر دیا ہے, جن چیزوں سے دین نے منع کیا ہے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے تمہیں یہ کام نہیں کرنے, مت کریں. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے.
جب آپ کہتی ہیں میں اچھی نہیں ہوں, مجھے خوبصورت نہیں بنایا, تو آپ کس کو بلیم کرتے ہیں؟ کس نے بنایا آپ کو؟ بعض بچیاں کہتی ہیں اب میری امی ایسی تھی تو ظاہر ہے میں نے بھی ایسا ہونا تھا. یو کین ناٹ بلیم یور مدر. کس نے بنایا آپ کو؟ اللہ نے بنایا ہے. سو ٹرسٹ اللہ. جیسا اس نے آپ کو بنایا ہے آپ پرفیکٹ ہیں. ہم بچیاں نہیں, آپ بچیاں, ہم بچیاں بڑی والی بچیاں. جیسے آپ اپنی فیس بک پر آئی ڈی لگاتے ہیں یا واٹس ایپ پر یا انسٹاگرام پر. ناؤ دس از اندر کوشچن. لگانی نہیں چاہیے. وہ لگاتی ہیں آپ تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کا دل کھول دے. اور میں بھی دعا کرتی ہوں اور ہم سب مائیں دعا کرتی ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو صحیح ڈائریکشن پر اپنی محبت اور خوشیوں کے ساتھ لے کر آ جائے. ہم نہیں چاہتے اللہ ہمارے بچے ٹھوکر کھانے کے بعد آپ کے راستے پر آئیں. بینٹلی کی ایگزامپل یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. یاد رکھیں اس فاسٹ پیسڈ ورلڈ میں جہاں ہم صرف اپنی خوشیاں تلاش کر رہے ہیں, اگر ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے رہے یہ ہمیشہ نہیں ہوگا. پتھر تو آئے گا کہیں نہ کہیں سے, چاہے وہ بیماری کی شکل کا ہوگا, چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی شکل کا ہوگا, چاہے وہ کسی کی موت کی شکل کا ہوگا یا کوئی بہت بڑا ہارٹ بریک ہوگا, کچھ بھی ہوگا, بٹ پتھر آئے گا. سو اٹس بیٹر ٹو کم آن دا رائٹ پاتھ بفور دیٹ پتھر کمس. صحیح. آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو شکلیں دی ہیں سپر پرفیکٹ ہیں. ٹرسٹ اللہ. جب آپ اپنے واٹس ایپ پر آئی ڈی لگاتی ہیں یا فیس بک پر, اور جتنے فلٹرز آپ استعمال کرتے ہیں, اور پھر آپ جتنی حسین لگتے ہیں, اور وہ سب بچیاں جو 18 سال کی ہو چکی ہیں اور آپ کا آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے, جتنی خوبصورت آپ واٹس ایپ آئی ڈی پر لگتی ہیں اتنی خوبصورت آپ آئی ڈی کارڈ پہ کیوں نہیں لگتی؟ ہاں, بلکہ انفیکٹ بدصورت ہی لگ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں ہوں. ایک لائسنس, ہاں پاسپورٹ, وہ سب وہ جگہیں, سب وہ ڈاکیومنٹس جہاں ہمیں ایٹ دا مومنٹ تصویر کھنچوانی ہوتی ہے, وہ ہمیں ہماری کچھ حقیقت کے قریب تصویر دکھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں پاسپورٹ پہ یہ میں نہیں ہوں, آئی ڈی کارڈ پہ یہ میں نہیں ہوں, ڈرائیونگ لائسنس پر یہ میں نہیں, بٹ وہ آپ ہی ہوتی ہے. سو اپنے آپ کو اس فیک ورلڈ میں سے نکالیں. اللہ نے آپ کو سپر پرفیکٹ بنایا ہے, سپر پرفیکٹ. یہ ٹرسٹ ہے آپ کا, یہ آپ کے ہاتھ کی چیز نہیں. اٹس اباؤٹ ڈیسٹنی. بعض لڑکیاں لڑتی ہیں کاش کہ میں لڑکا ہوتی, تو کیا مل جاتا آپ کو؟ یہ کس نے سلیکٹ کیا کہ آپ لڑکی ہوں گی؟ آپ نے, آپ کی امی نے, آپ کے ابا نے, یا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب ہے جو اللہ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے. دس از دا ڈیسٹنی. جو سچویشنز ہوں گی, اب آپ کو کیسے امی ابا مل گئے, کسی کو میری ہٹلر جیسی ماں مل گئی, تو اب کیا کریں, وہ ڈیسٹنی ہے, برداشت کرو, اور تو کچھ نہیں. اگر آپ کو بہن بھائی ایسے مل گئے کہ جو آپ سے دین میں آگے نکل رہے ہیں, اور آپ کو ان کو دیکھ دیکھ کے امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے, بڑی اماں کی چہیتی بن رہی ہیں, بعض دفعہ دل میں شیطان ڈالتا ہے نا, یا بھائی دین میں آگے بھاگ رہا ہے اور بہن پیچھے رہ گئی, تو بہن کو بڑا غصہ آتا ہے. بہن کہتی ہے خام خام اسٹینڈرڈ ہائی کرتا جا رہا ہے میرے لیے. تو یہ آپ کی ڈیسٹنی ہے, آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ جس اسکول اور جس یونیورسٹی میں جانا چاہ رہی تھیں وہاں ایڈمیشن نہیں ہوا, اٹس پارٹ آف یور ڈیسٹنی. تو پھر کنٹرول میں کیا ہے جس کے اوپر اللہ سوال کرے گا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تم پر کوئی مشکل نہیں آتی مگر جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. سورۃ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ. تم پر کوئی مشکل نہیں آتی جو تمہاری زمین پر آئے, یعنی تمہارے گھر میں یا تمہارے نفسوں میں آئے, الا فی کتاب, لیکن وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے, ڈیسٹنی میں موجود ہے. تو پھر سوال کیوں ہوگا آپ سے اور مجھ سے؟ اب میں ایک کہانی سناؤں گی, اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا آپ سے سوال کیوں ہوگا. ایک ریسٹورنٹ میں 2 فرینڈس پیزا کھانے گئیں. آپ سب لوگ سوچ لیں, چلیں برگر کھانے گئیں. اب پیزا کھا کھا کے بچے تھک چکے ہیں, اس لیے کہ یونیورسٹی میں پیزا, فرینڈس آ جائیں تو پیزا, اماں بھی کہتی ہیں اب بیٹا پیزا بنا دو, بچے کہتے ہیں خدا کا واسطہ کچھ اور بناتے. چلیں 2 فرینڈس ریسٹورنٹ میں برگر کھانے گئیں. اب ایک فرینڈ بیٹھی ہوئی تھی, باتیں کر رہی ہیں دونوں, بہت مزہ آ رہا ہے. اچانک سے ایک کو فیل ہوتا ہے میرے کندھے پہ کچھ ہے, تو یہ کر کے دیکھتی ہے
कॉकरोच। अब आप इमेजिन कर लें, समझे इस वक्त आपके कंधे पर कॉकरोच बैठा हुआ, आधी से ज्यादा खवातीन डांस करना शुरू कर देंगी। ना सिर्फ डांस करेंगी, साथ साथ क्या करेंगी, चीखें। शाबाश। अब इमेजिन करें मेरे कंधे पे आ जाए, तो एक दोस्त के कंधे पे कॉकरोच आ गया, उसने खूब चीखें मारना शुरू की, हाइपर वेंटिलेट कर दिया। वो गुस्से में और तकलीफ में आप क्या करते हैं, फौरन जोर से यूं किया। अब गेस व्हाट, कॉकरोच कहाँ गया, सामने वाले के कंधे पे चला गया। अब उसने भी वही ड्रामा सारा करना रिपीट शुरू कर दिया, उसने भी जोर से हाथ मारा, तो सामने जो ट्रे लेकर वेटर आ रहा था, कॉकरोच सीधा उसके शोल्डर पर लैंड कर गया। सही। वेटर ने देखा कॉकरोच, उसने ट्रे उठाकर मेज पे रखी, कॉकरोच को हटाया, जेब में से सैनिटाइजर निकाला, हाथ साफ किए, ट्रे उठाई और ऑर्डर लेकर चल पड़ा। सामने एक और खातून बैठी थी, वो सब देख रही थी। कहती है इससे तो एक बड़ा लाइफ टाइम लेसन मिल गया। लाइफ टाइम लेसन ऐसा था कि अगर हमें भी समझ आ जाए तो हमें अपने डेस्टिनी का क्वेश्चन जिंदगी भर के लिए समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा, क्या कॉकरोच इस पूरे ट्रबल और ड्रामा की रीजन था? अगर कॉकरोच रीजन था तो दो औरतें तो बहुत पैनिक हुई, वेटर क्यों नहीं पैनिक हुआ? अगर कॉकरोच रीजन था उस पैनिक और ड्रामा की, तो फिर वो वेटर पैनिक क्यों नहीं हुआ? कॉकरोच रीजन नहीं था पैनिक और ड्रामा का। उन दोनों लड़कियों ने रिएक्ट किया था कॉकरोच के आने पर, और उस आदमी ने रिस्पॉन्ड किया था। सही। आप रिएक्शन जब करते हैं तो ये रिपल्सिव होता है। रिएक्शन बगैर सोचे समझे होता है, और रिस्पॉन्ड आप सोच समझ के करते हैं। ये जो कॉकरोच था, ये सिचुएशन थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिचुएशन के लिए क्या बताया था? सिचुएशन इज अ डेस्टिनी। कॉकरोच तो आना था। जो चॉइस थी अपने आप को रिएक्शन की तरफ ले जाने की या रिस्पॉन्ड की तरफ ले जाने की, दैट वाज द माइंडसेट। सिचुएशंस डेस्टिनी हैं। उन सिचुएशंस में मैंने किया क्या, ये मेरी चॉइस है। मेरा एटीट्यूड क्या था, ये मेरी चॉइस है, और इसकी मैं अकाउंटेबल हूं। आपके और मुझसे जो सवाल होगा आखिरत में, वो तकदीर का नहीं होगा, वो होगा चॉइसेस का, जो उन सिचुएशंस में हमने की। हम सब की जिंदगी में ऐसे कॉकरोचेस आते हैं। अब आप कॉकरोचेस का मतलब ये नहीं कि किचन में जाकर ढूंढना शुरू करते हैं। दिस कॉकरोच कैन बी एनीथिंग, और ये कॉकरोच अनइनवाइटेड होते हैं, याद रखिएगा। आपने इनको बुला दी, बिकॉज ये डेस्टिनी है, ये आएगी आपकी जिंदगी में। अल्लाह विल टेस्ट यू। कभी ये कॉकरोच किसी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में आएगा, कभी ये किसी बीमारी की शक्ल में आएगा, कभी ये किसी हार्ट ब्रेक की शक्ल में आएगा, कभी ये कॉकरोच आएगा कि जिसकी वजह से आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। कभी हो सकता है आपकी फ्रेंड आपको बिट्रे कर दे, कभी हो सकता है आपका रिजल्ट आपकी मेहनत के मुताबिक ना आए। सो दीज आर ऑल अनइनवाइटेड कॉकरोचेस लाइक सिचुएशंस, और ये असल में डेस्टिनी है। इनमें आपसे और मुझसे सवाल नहीं होगा। इन सब सिचुएशंस में मैंने क्या चूज किया? लड़ाई करना, शोर मचाना, रोना धोना, गुस्सा करना, हाइपर वेंटिलेट करना, पैनिक करना, ड्रामा करना, या कंपोज्ड रहकर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करना। आपकी जिंदगी में जब भी कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आए, अपने आप को बताएं, दिस इज पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी, नाउ आई हैव टू कीप माई सेल्फ कंपोज्ड एंड काम, बिकॉज अब अल्लाह मेरी जो भी चॉइस होगी उस पर मेरी अकाउंटेबिलिटी करेगा। ये बात याद रहेगी तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किल में पैनिक नहीं करेंगी, बल्कि अपने आप को कंट्रोल रख सकेंगी। सही। सो दिस इज द कॉम्पोनेंट नंबर 2।
کمپوننٹ نمبر 3 کیا تھا؟ کارما. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم آج غلط کام کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہمیں واپس آ کر نہیں ملے گا. سب جتنی یہاں مائیں بیٹھی ہیں ہم سب نے مکافات عمل کی ٹرم سنی ہے. جو آج آپ بیج ڈالتے ہیں کل وہ واپس آتا ہے. ابھی جو میں بار بار اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ کی پسند کی جگہ پر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا یا آپ کا رزلٹ آپ کی پسند کے مطابق نہیں آیا, یا لیٹ سے آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں, آپ کے امی ابا نے آپ کی شادی کر دی سمجھا کر, بتا کر, آپ کو اس کے فائدے گنوا کر. آپ کو اس کا فائدہ جب آپ نے ماں باپ کی بات مانی یا جب آپ اللہ کی بات مانتے ہیں, آپ کو اس کا فائدہ ڈاؤن دا لائن 1 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد ملتا ضرور ہے, نظر ضرور آتا ہے. جب ہم آج اپنے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے, جب ہم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ شکر گزار نہیں ہیں, جب ہم آج اپنے ماں باپ کو کانسٹنٹلی ہرٹ کر رہے ہیں, یہ کارما کہاں جائے گا؟ ول اٹ کم بیک؟ یہ واپس آئے گا, اور یہ واپس مختلف شکلوں میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے برا کرے, اللہ نہ کرے, بٹ دیٹس دا فلاسفی آف لائف. ہو سکتا ہے کل آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں جو آپ اچیو کرنا چاہیں وہ اچیو نہ کر سکیں. ہوتا کیا ہے, انسان نے آج ماں باپ سے بدتمیزی کی, ان کو ہرٹ کیا, ان کو ڈی گریڈ کیا. کیا ہم ماں باپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, یہ آنٹی کیسی باتیں کر رہی. کیا ہم ماں باپ کو ڈی گریڈ, یہ جو ہم آنکھیں رول کرتے ہیں نہیں یہ کون سی پرانے زمانے کی آنٹی, ہم تھوڑی آنکھیں رول کرتے ہیں. یہ جو ہم آنکھیں رول کرتے ہیں, یہ آنکھیں رول کرنا تو مجھے اب بہت بنائن لگتا ہے. جس طرح سے ماں باپ کو بیک آنسر کیا جاتا ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں امی کو, امی واٹ از دس اسٹوپڈیٹی؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں امی کو؟ کیا ہم کہتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں تو ہم آج یہاں بیٹھے اسی لیے ہیں کہ ہم وہ ساری کیز اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے کریکٹر کو ایک بہتر انسان میں کنورٹ کر سکیں. آج آپ نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, دس ول کم بیک ٹو یو. سب نے سارے فزکس کے رولز پڑھے ہیں. نیوٹنز رول, ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. دس از اے کارما. یہ صرف فزکس میں تھوڑی اپلائی کرتا ہے, یہ اسپرچل ورلڈ میں بھی اپلائی کرتا ہے, یہ فزیکل ورلڈ میں بھی اپلائی کرتا ہے. آپ آج جو کریں گے دس ول ہٹ یو بیک اگین, اور جب یہ آپ کو واپس ہٹ کرے گا, آپ کہتی ہیں آپ نے آج امی سے بدتمیزی کی, 6 مہینے کے بعد آپ کی فرینڈ نے آپ کو بہت برا بٹرے کیا. آپ کہتی ہیں یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اس کے ساتھ اتنی اچھی تھی. آپ اس کے ساتھ تو اچھی تھیں, بٹ جو آپ نے 6 مہینے پہلے اماں کے ساتھ کیا تھا اب اس نے آپ کو واپس ہٹ کیا. ڈونٹ ڈو دس. دیر از کارما ان ایوری تھنگ. اور مائیں بھی اس چیز کو سوچیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب تک چلیں, آج ہم اس وقت بات کر رہے ہیں 2 جنوری ہے, ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگوں کو خیال آ رہا ہو کہ پچھلے مہینے میں نے اماں سے شاید 32 دفعہ بدتمیزی کی تھی, یا ابا سے بھی. زیادہ تر امائیں بیچاری ہٹ لسٹ پر ہوتی ہیں اولادوں کے. ابا کا تو خوف ہی اتنا ہوتا ہے, اور اگر ہے تو الحمدللہ, اور اگر ابا کا بھی نہیں ہے دین کاؤنٹ ہم ان آلسو. اگر آپ نے 32 ٹائمز پچھلے مہینے میں یا پچھلے سال میں اماں کے ساتھ روڈلی بات کی تھی, اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ 32 ٹائمز کا کارما 32 ٹائمز آپ کو زندگی میں آگے 2019 میں ہٹ نہ کرے, تو بیٹھ جائیں جائے نماز پر اور معافی مانگے اللہ سے, اور پھر معافی مانگے اماں سے. اماں سے کتنی مرتبہ معافی مانگنا کافی ہوگا؟ 32 ٹائمز؟ 1 ٹائم. 1 ٹائم. تو جب اماں سے 1 ٹائم معافی مانگنا کافی ہوگا تو اللہ تو ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. بیٹھے تو اس کے سامنے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ, اٹس دا میٹر آف ریئلائزیشن. اللہ سے معافی مانگے اور ماں باپ کو سوری بولیں. بڑے ہم نیو ایئر ریزولوشنز بنا رہے ہیں نا, بڑے سب کو فائر ورکس دیکھنے کا شوق ہے,
بڑا شوق ہے سب کو ویڈیوز یہاں سے وہاں فارورڈ کرنے کا، لمبے لمبے میسیجز. میرے جیسے بندے کے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہے، نہ پڑھنے کا نہ دیکھنے کا. سب نیو ایئر ہیپینس چل رہی ہے. کتنی دفعہ یہ خیال آیا کہ میں نے پچھلے سال میں جتنی بدتمیزیاں کی تھیں اور جتنے بھی میں نے غلط کام کیے تھے ان پر میں نے سوری بولنا ہے. کتنے لوگوں کو سوری بولا. اور ہم سب سوچیں ایک نیا پیج ٹرن کر دیا، ایک زندگی کا سال کم ہو گیا، ایک چیپٹر بند. تو نئے چیپٹر کے لیے کیا ہم نے جو ہے وہ ریزولوشن بنایا کہ لوگوں سے معافی بھی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور ایک نئی بگننگ، ایک نیو بگننگ جو ہے، ایک نیو موومنٹ جو ہے وہ شروع کریں. تو اگر آپ نے اب تک کوئی ایسی غلطی کی ہے، اگر آپ نے لیٹ سے آپ کو یاد نہیں آ رہی، آپ کی عمر ہے 20 سال، آپ کہہ رہی ہیں یہ آنٹی بولے تو اتنا جا رہی ہیں، سوچتی ہوں میں نے اپنے امی ابا کے ساتھ کیا غلطی کی ہے. آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آتا. میں پھر بھی آپ سے کہوں گی جا کر اپنے امی ابا سے لپٹ جائیے گا. آخری دفعہ اماں کو اور ابا کو کب حق کیا تھا؟ ہم کہتے لوگ فرینڈس کو بھی حق نہیں کرتے، اب امی ابا کو کیا حق کروں. اٹس ٹائم ٹو ریوائیو یور ویلیوز. اماں کو جا کر سوری بولیں اور ساتھ ساتھ آئی لو یو بھی بولنا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آگے کبھی کسی اس غلط بات کا کارنامہ نہ آئے جو ہم نے پچھلی زندگی میں کیا تھا، اٹ ول کم بیک. اور بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ پیلسٹائن کے مسلمان یا کشمیر کے مسلمان یا برما کے مسلمان ان پر اتنی مشکلات کیوں آتی ہیں، اس میں جب ہم سوچیں تو اپنے آپ کو پکچر میں سے آؤٹ نہ کریں، اس لیے کہ ہماری یہاں کی غلطی اس کا امپیکٹ وہاں جا سکتا ہے. اٹس اے کمپلیٹ ٹاپک جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. مسلمان ایک امت کی طرح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان ایک باڈی کی طرح ہے. ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں وہ پین فیل ہوتا ہے. ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، جب 18 سال کا ایک پیلسٹینین بچہ صبح میں اٹھتا ہے، اس کے کیا کنسرن ہوتے ہیں اور ہمارے کیا کنسرن ہوتے ہیں، کبھی کمپیئر کیا؟ ایک کشمیر کی بیٹی 18 سال کی جو اٹھتی ہے صبح میں، اور ایک آپ جو اپنے بستر سے نکلتی نہیں ہے 12 بجے تک بیکاز چھٹیاں. کنسرن دیکھ لیں، اسی سے پتہ چل جائے گا آپ کو. اس کو فکر ہوتی ہے اپنی ڈگنیٹی کو اور اپنی عزت کو بچانے کی، اپنے گھر کو بلڈوز ہونے سے بچانے کی. وہ پیلسٹینین 18 سال کا لڑکا بلڈوزرز کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کو اپنے گھر کو ڈیمالش نہیں ہونے دینا. اور ہمارے بیٹے 18 سال کے جیل لگا کر، اسپائکس بنا کر، یونیورسٹی اسکول میں جا کر لڑکیوں کو امپریس کرتے پھرتے ہیں. پھر بھی ان پر مشکل آ رہی ہے تو ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم سے اللہ بہت خوش ہے. وہ جن پر مشکل آ رہی ہے ان کے تو اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کر دیے. شہید کے لیے کیا سنا آپ نے؟ سنا ہی ہے نا، شہید سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. شہید کو پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ پرندوں کی شکل دے کر حدیث کے مفہوم کے مطابق جنت میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ اڑتے پھرتے ہیں یہاں سے وہاں، اپنا رزق کھاتے رہتے ہیں. ان پر جو دنیا کی مشکل آئی اس کے بدلے میں جو ان کو ریوارڈ ملتا ہے دیٹ از اینڈ لیس. آپ کا اور میرا سخت امتحان ہے. ایک مسلم پرزنر نے ایک مرتبہ جو کہ کفار کی پرزن میں تھا، اس نے یہ دعا کی تھی اور وہ کہتا تھا کہ ہر وہ مسلمان یہ دعا کرتا ہے جو مسلمان ملکوں میں ہیں اور جو اپریشن کا شکار ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کو بھول جائے جو ہمیں بھولے بیٹھے ہیں. ویری سیویئر بد دعا. اللہ ان تمام مسلمانوں کو بھول جائے جو مسلمان ہمیں بھولے بیٹھے ہیں. اور جن کو اللہ بھول جاتا ہے پھر ان کو کون سنبھالنے والا ہوتا ہے؟ تو اسی لیے انسانیت بھٹک رہی ہے. اگر مسلمان بھٹک رہے ہیں، اگر مسلمانوں میں کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، ہم جیسے مسلمان جن کو خوب موقع ملا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کیجیے، ادروائز اپنے اعمال کا کارما بھی آئے گا اور اپنی نیگلیجنس کا کارما بھی آئے گا. اپنی ذمہ داری اگر ہم نے ادا نہ کی تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اسی لیے میرا کمپوننٹ نمبر 4 آج کی ٹاک کا یہ ہے that we need to define the purpose of our life. ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں اس دنیا کے اندر؟
میری دنیا کا مقصد کیا ہے, میں یہاں کیوں ہوں. I will just end up with one thing. It's a one philosophy, the very simple philosophy. اور مجھے لگتا ہے بچوں کو بتانے کے لیے اس سے سمپل فلاسفی کوئی نہیں ہو سکتی تھی. It's a philosophy of melting. آئس کریم کھاتے ہیں؟ آئس کریم کھاتے ہیں؟ اب تو بڑی ویرائٹی آئس کریم کی. ہمارے زمانے میں تو سمپل سی آئس کریم ہوتی تھی, ایک کپ میں ملتی تھی, ایک 1 لیٹر کی ہوتی تھی, اور کون آئس کریم ہوتی تھی, بہت گنی چنی سی ہوتی تھیں. اب تو بہت ویرائٹی ہے. آئس کریم فلاسفی کیا ہے؟ آئس کریم کہتی ہے انجوائے دس آئس کریم بیفور اٹ میلٹس. آئس کریم کو کھا لیں اس سے پہلے کہ یہ میلٹ ہو جائے. دس از دا فلاسفی جس پر میجورٹی آج کی یوتھ زندگی گزار رہی ہے. یو اونلی لیو ونس, انجوائے یور لائف. یو اونلی ینگ ونس, انجوائے یور لائف. جیسے چاہو جیو. اماں منع کرتی ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں؟ آپ اتنی ریسٹرکشنز کیوں لگاتی ہیں؟ آپ انجوائے کیوں نہیں کرنے دیتی؟ جیسے چاہو جیو. آپ فلاں جگہ کیوں نہیں جانے دیتی؟ اماں گھسیٹ گھسیٹ کے گھر بٹھاتی ہیں. ابھی کوک فیسٹ ختم نہیں ہوا تو اب کراچی عید شروع ہونے والا. اماں کہتی بیٹا ایک ساتھ چلیں گے. نہیں, آپ کے ساتھ تھوڑی جانا ہے. کس کے ساتھ جانا ہے؟ جیسے چاہو جیو. دس از دا آئس کریم مینٹیلٹی. دس از دا آئس کریم فلاسفی. آئس کریم کہتی ہے انجوائے اٹ بیفور اٹ میلٹس. اسی میلٹنگ فلاسفی میں ایک دوسری چیز بھی ہے جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اینڈ آئی ول انکریج یو آل ٹو بی آن دیٹ فلاسفی. کینڈل. کینڈل کہتی ہے گیو لائٹ ٹو ادرس بیفور اٹ میلٹس. ایسے لوگ بہت کم ہیں. ہم سب آئی, می اینڈ مائی سیلف پر زندگیاں گزار رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھی صحیح پرپس پر رکھیں اور اوروں کو بھی صحیح پرپس دکھانے والے بن جائیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے. آپ کو زندگی میں آئس کریم بننا ہے یا کینڈل بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ بننا ہے. مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا, مجھے بہت ساری کینڈلس چاہیے. صحیح ہے. اگر آپ کو آئس کریم مینٹیلٹی سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں, اللہ نے آپ کو اور مجھے جو ریلیجن دیا ہے وہ ریلیجن بہت بیلنسڈ ہے. وہ ریلیجن یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتے اگر آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے, یا اگر آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے تو بس اب آپ جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوں گے, آپ دنیا کی تعلیم میں نہیں جائیں گے. اللہ نے بیلنسڈ ریلیجن دیا ہے. اس بیلنسڈ ریلیجن میں اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ کہا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم, جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. رزق in simple form you can say wealth. Wealth is not only money. Money is part of wealth. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو رزق حلال دے, اور ماں باپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولادوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا نہیں جا رہا, اس لیے ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہیں. میجورٹی مسئلے ہیں یہ. تو اب جب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں رزق حلال دے, دس از پارٹ آف منی. لیکن صرف یہ ویلتھ نہیں ہے. ویلتھ میں ایک اور چیز بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سوچیں, آپ کہتی ہیں نا دیٹ پرسن از رچ. اس انسان کو ہم رچ کہتے ہیں اس کے اماؤنٹ آف منی کے حساب سے. کتنا بینک بیلنس ہے, کتنا ریئل اسٹیٹ ہے, کتنا اسٹاک ہے اس کا. حالانکہ امیر وہ شخص نہیں ہوتا جس کا فائنینشیل ریکارڈ بہت ہائی رائز جا رہا ہوتا ہے. جو کتابوں میں لکھنے والے لوگ ہیں بڑی گہری باتیں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رچ وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ چیزیں ابنڈنس میں ہوں جو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے. اٹس رسپیکٹ, اٹس لو, اٹس جینوئن لو, اٹس انٹیگریٹی, اٹس کریکٹر, اٹس ایمپتھی, اٹس سمپتھی. اگر ہم چیزوں سے خوشیاں خرید سکتے اور چیزوں سے محبت خرید سکتے تو آج ڈائیورس ریٹ اور سیپریشن ریٹ اس سٹیج پر نہیں آتا جہاں آج آ چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ویلتھ کی ڈیفینیشن کو سمجھا نہیں ہے.
اپنے آپ اپنے اندر اس چیز کو لے کر آئیں کہ ویلتھ کا ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے منی کے ساتھ ساتھ فائنڈنگ دا پرپز آف یور لائف. اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد نظر نہیں آئے گا اگر آپ قرآن کے ساتھ اپنا اسپرچل کنیکشن مینٹین نہیں کر لیں گے. آپ کو مسلمان عورت ہوتے ہوئے کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے, کہاں کیسے ڈریس اپ ہونا ہے, کیسے آپ کو کن فیلڈز میں کن پروفیشنز میں آگے بڑھنا ہے, کیسے انٹریکشن کرنا ہے اپوزٹ جینڈر سے, کیسے ماں باپ کا اور اپنے خاندان کا اور اپنے دین کا نام روشن کرنا ہے. اسلام آپ کو سبجوگیٹ نہیں کرتا, اسلام آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے شریعت پرزن کی طرح ہے. اٹس ناٹ لائک دس. شریعت پرزن نہیں ہے, جیل نہیں ہے. شریعت تو آپ کو راستہ دکھائے گی اور پرپز آف لائف دکھائے گی. آپ کا پرپز آف لائف صرف اور صرف ڈگری لینا نہیں ہونا چاہیے, کسی ایک مقام پر دنیا کے اسٹیٹس پر پہنچ جانا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے, اس کی اصل ڈائریکشن ملے گی جب آپ کا قرآن سے اسپرچل کنیکشن ہوگا. جب قرآن سے آپ اسپرچولی کنیکٹ ہوں گی تو قرآن آپ کو بتائے گا یو مسٹ چینج فرام ود ان. اور یہ جب ود ان تبدیلی آتی ہے یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہوتی ہے. دس ول میک یو ویلدی. Your spiritual connection with Quran will make you actually wealthy. اور اگر آپ کو سپر ویلدی ہونا ہے, دنیا میں تو ہم سب کو سپر ویلدی ہونا ہوتا ہے. اگر آپ کو سپر ویلدی ہونا ہے then you have to come on the philosophy of a candle. Give light to others before it melts. اوروں تک اس میسج کو آگے لے کر جائیے. اور میں اپنی فائنل بات اس بات کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے فزیکل ویسلز کو, اپنے باڈی ویسلز کو صرف مت بہت زیادہ لائم لائٹ میں رکھیں. مینٹین اے بیلنس. اللہ نے آپ کو فزیکل بینگ بنایا ہے ایز ویل ایز اسپرچل بینگ بنایا ہے. آپ کی روح بھی گرومنگ مانگتی ہے, آپ کی روح بھی غذا مانگتی ہے, فوڈ مانگتی ہے. آپ کی روح کو بھی آپ کی اٹینشن کی ضرورت ہے. ویسل جو آپ کا جسم جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو رکھا ہے, اٹ جسٹ اے ویسل. آپ کی اور میری زندگی میں کپ کس کلر کا ہے, کیا کافی کے فلیور پر کوئی فرق آتا ہے اس سے؟ آپ بلو کپ میں کافی پئیں یا ریڈ میں پئیں یا وائٹ میں پئیں, کافی کا فلیور بدلتا جاتا ہے. آپ کاپر کپ میں اورنج جوس ڈال دیں, آپ پلاسٹک کپ میں ڈال دیں, آپ اسٹیل کپ میں ڈال دیں, کیا اورنج جوس کا فلیور بدل جاتا ہے؟ کوالٹی آف لائف ویسل بدلنے سے نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں بڑا سا گھر ہوگا, بڑی سی گاڑی ہوگی, بڑا سا بینک بیلنس ہوگا, then I will be happy, then I will maintain the quality of life. Quality of life مٹیریلسٹک چیزوں میں نہیں ہے. اگر مٹیریلسٹک چیزوں میں quality of life ہوتی, and going back on my first component, تو پھر آج دنیا کے پاس بہت کچھ ہے مٹیریلسٹکلی, بٹ ہیومینٹی از بے چین, کمپلیٹلی بے چین. آن دا میکسیمم پرسنٹیج ہیومینٹی ڈسٹربڈ ہے. کچھ خوش ہوتی ہے پھر بے چین ہو جاتی ہے. آپ ایک انسان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پوری ہیومینٹی کی تصویر چاہیے. تو کوالٹی آف لائف ان ویسلز کے ذریعے نہیں ہے. کوالٹی آف لائف اس سے نہیں ہوگی کہ آپ نے کہاں سے پڑھا, آپ کہاں رہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بینک بیلنس دیا ہے. Quality of life is connected with your spiritual contentment. اور آپ کو اپنا زندگی کا مقصد spiritual contentment سے ملے گا. جہاں بھی آپ لوگ جائیں پڑھنے کے لیے یا جہاں بھی آپ لوگ ہیں جس انسٹیٹیوشن میں بھی, اپنا قرآن سے ایک کنیکشن مینٹین کریں. پلیز ڈو ٹرائی یور بیسٹ. پاسبلٹی ہے اگر فزیکل کلاس جوائن کرنے کی, یو مسٹ جوائن اے فزیکل کلاس. ہفتے میں ایک مرتبہ جائیے, نہیں جا سکتے تو 15 دن میں ایک مرتبہ جائیے. اگر 15 دن میں بھی نہیں جا سکتی تو ونس اے منتھ جائیے. اور آج کل کسی بھی اسپیکر کو سننا کوئی مشکل بات نہیں ہے. دیر از اے لائن آف اسپیکرس جو الحمدللہ ہر بریکٹ میں, ہر لیول پر, ہر طریقے سے, ہر ڈائمینشن سے اس وقت مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان کو یوٹیوب پر سنیں, آپ ان کو واٹس ایپ پر سنیں, آپ کو ان کو جیسے بھی پڑھنا ہے آپ ان کو پڑھیں. But you need to maintain a spiritual connection with Quran now.
It's time to stand up. اس سے پہلے کوئی پتھر آ کر ہمیں لگے. اگر آپ کو بینٹلی کی ایگزامپل یاد رہے گی تو یاد رکھیے گا زندگی میں پتھر آئیں گے. اگر کشمیر کے بچوں پر وہ پتھر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور مجھے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ کوئی پتھر ہمیں آ کر لگے اور پھر ہمیں اپنی زندگی کے میننگز نظر آنا شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی ٹھوکر کے صحیح ڈائریکشن میں لے کر آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت کرے, ان کی جسمانی حفاظت بھی کرے اور ان کی اسپرچول حفاظت بھی کرے, ان کی آئیڈیولوجیکل حفاظت بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس فتنوں کے دور میں, ان ٹرائلز کے دور میں, ان ٹیمپٹیشنز کے دور میں دین پر قائم رہنا آسان بنا دے. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آج کل کے دور میں دین پر آ جانا اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ اٹس ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ امپاسبل. اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ آئس کریم نہیں بنیں گے. کیا بنیں گے؟ کینڈل بنیں گے. خود مضبوط بنیں گے تو اوروں کو انشاءاللہ اس راستے پر لے کر آئیں گے. جہاں جائیں اپنی پرسنالٹی سے اسلام کا فلیگ بیرر بن جائیں, اسلام کا بینر اٹھائیں, اسلام کی ریپرزنٹیشن کریں. آپ کا 5 فٹ کا جسم اسلام کی ریپرزنٹیشن کرنے والا ہو. جس یونیورسٹی اسکول کا حصہ بنے, آپ کو دیکھ کر آپ کی جیسی بچیاں چاہیں کہ وہ بھی اسلام کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے جن کا انتقال ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.